नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 25 है, सूरह ज़ुख़रुफ़ है और आयत नंबर 84। वह हुआ और वो अल्लाजी और वो वही है जो फिस्समाई आसमान में इलाहुन माबूद इला है, वफिल अर्द और जमीन में इलाहुन माबूद है, वह हुआ और वो अल हकीम हिकमत वाला है, अल अलीम जानने वाला है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की इतनी सफात आ रही है, हकीम और अलीम। पाम मुहावरा करते हैं आयत नंबर 84। और वही एक आसमानों में मबूद है, वही जमीन में मबूद है और वो दाना और इल्म वाला है। अब मुशरिकों के कुछ खुदा आसमान में थे और कुछ जमीन में थे। मुशरिकों ने कुछ खुदा तो मतलब आसमान में बनाए रखे थे, जैसे फरिश्ते, सूरज को देखा, चांद को देखा, सितारों को देखा, कोई जो चीज उनको सुपर नेचुरल नजर आई उसको खुदा बना लिया। और कुछ जमीन में कुछ बुत थे, आस्थाने थे, कुछ दरख्त थे, बुजुर्गों के मज़ार थे। फिर वो समझते समझते भी नहीं थे और अपनी बात पे अकड़ जाते थे और फजूल किस्म की बहसें करते थे। यहाँ पे जो लफ्ज़ है ना यखूजू, बहसें मुबाहिसे करते थे। लिहाजा कहा गया है इन्हें इनके हाल पे छोड़ दीजिए, क़यामत के दिन इनको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि माबूद बरहक सिर्फ एक ही जात हो सकती है और पूरी कायनात का खालिक मालिक अल्लाह सुब्हाना ताला है। और और उसी की हुकूमत है, उसी का तसर्रुफ है, उसी का अख्तियार है। बाकी सब चीजें उसकी मखलूक हैं, ममलूक हैं। आयत नंबर 85 में इसी चीज को मजीद और बयान किया गया, वो तबारका और बहुत ही बाबरकत है अल्लाजी वो जात जो लहू उसी के लिए मुल्कुस समावाती हुकूमत आसमानों की, वल अर्द और जमीन की, वमा और जो बैनहुमा और इन दोनों के दरमियान में है, व इंदाहु और उसी के पास है इल्मुस्साआ इल्म कयामत का, व इलैही तुरजाऊन और उसी की तरफ तुरजाऊन रजू करना है, तुम लौटाए जाओगे। आयत नंबर 85 का बामुहावरा, और बहुत बाबरकत है जिसके लिए आसमानों और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सबकी बादशाहत है, और उसी की तरफ उसी को क़यामत का इल्म है और उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। कितना अल्लाह ताला ने इन आयात में एम्फसाइज किया कि अल्लाह खालिक है, अल्लाह को किसी हेल्पर की जरूरत नहीं, अल्लाह तो कुन कहता है तो वो हो जाता है। तमाम फिजिकल केमिकल फैक्टर्स अल्लाह के मोहताज हैं। हम यहाँ पे पानी बनाएंगे तो दो हाइड्रोजन के एटम लेंगे, एक ऑक्सीजन का लेंगे और पानी बनेगा। अल्लाह ताला कौन कहेगा तो पानी कहाँ से कैसे, वो सब चीजें अल्लाह के हुक्म के अंदर आ जाएंगी। अल्लाह ताला कौन कहेगा, अल्लाह ताला जिंदगी दे देगा। अल्लाह ताला कौन कहेगा, अगर किसी की मौत है तो वो मौत आ जाएगी। अल्लाह ताला कौन कहेगा, तो हर चीज अल्लाह ताला के लिए पॉसिबल। आप समटाइम देखते हैं कि बिल्कुल सनी डे होता है और एकदम बारिश बरसना शुरू हो जाती है। ये अल्लाह की कुदरत है। किसके अख्तियार में है बारिश, मौत, जिंदगी? किसी के अख्तियार में नहीं है। किसका? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ मुझे दुआ याद आती, बहुत से लोग मुझे दुआओं के लिए कहते हैं, नेक अजवाज के लिए। जोड़े आसमानों पे बने होते हैं, है ना, और कपल्स आर मेड इन हेवन। अब ये जोड़े आसमानों में अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, तब तक हम कितने फिक्रमंद रहते हैं। अच्छा वो बच्चा बच्ची का, बेटे का या बेटी का अल्लाह ताला जौज मिला दे, नेक जौज मिला दे, और वो अल्लाह ताला ने कहाँ किधर रखा हुआ। आप देखते हैं किसी बच्चे का ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, किसी अब लाहौर की बच्ची है, हमने तो यहाँ कोई कनाडा निकल जाता है, कोई दुबई चला जाता है। तो ये आसमान में अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए हैं, फिक्स किया हुआ है। और फिर उसी तरह उनकी उनके जो कहते हैं कि उनका जो बेबी होना है वो भी अल्लाह ताला ने फिक्स किया, वो कब किस लम्हे आएगा। फिर इसी तरह क्या बीमारियां, क्या एक्सीडेंट और क्या किस तरह से मौत आएगी, हर चीज अल्लाह के पास लिखी भी मौजूद है। वो जात है जिसके लिए आसमान और जमीन और इसके दरमियान में, अब आसमान और जमीन में कितना, वो सब उसकी बादशाहत है। और वह इंदहू और उसी के पास कयामत का इल्म है। अब यहाँ पे फिर बात की जा रही है, पीछे अल्लाह ताला ने कहा कि वादा किया जाता है उस दिन का जिस दिन
ملاقات ہوگی، یلاقو یومہم الذی یوعدون. اور پھر اب یہاں کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم الساعہ، قیامت کا علم ہے اللہ کے پاس، اور تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیوں بھولے بٹ کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے کیا ساری زندگی یہیں پہ گزارنی؟ کچھ آپ نکالیں، کچھ سرچ نکالیں کہ کوئی آپ کو پتا چل رہا ہے کچھ جو دنیا حضرت آدم سے لے کے کوئی ابھی تک کوئی زندہ ہے، یا کوئی 200 سال کا ہو گیا ہے یا کوئی 300 سال کا ہو گیا ہے. آج کل کی تو ایوریج ایج ہی بہت تھوڑی ہوتی جا رہی ہے. اور بھی جیسے میں بھی وہ پڑھ رہی تھی، وہ روٹس کی جو ہے وہ شی از جسٹ 40. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ اتنی خوبصورت خاتون، کس طرح انہوں نے اتنا زبردست یہ روٹس پورا ایک بنایا، کہاں سے کیمپس سے شروع کیا، وہ 10 کیمپسز میں پھیل گیا. اور دیور کہتے ہیں فیملی فرینڈ ہمارے، جی اس بیچاری نے 8 سال کینسر کے ساتھ لڑا ہے. جی، کہتے ہیں 4 اسٹیج تک پہنچ گئی تھی وہ، ہاں اور جی، کتنی وہ ان کی. ہاں ریموو بھی کرا 2017 میں اس کا انگلینڈ میں آپریشن ہوا تھا، جی جی تو یوٹرس ریموو ہو گئی تھی، لیکن تھوڑا بہت اندر جو رہ گیا. اس نے 8 ایئرس بڑے ایکٹیو گزارے. ماشاءاللہ شی ڈائڈ ایٹ دا ایج آف 52. 52 ہوئی ہے؟ اچھا، جی مجھے شی کوئی از بتا رہا تھا 52. 40 میں. اچھا اس اچھا کی اچھا. چھوٹی بہن وہ خدیجہ مشتاق ہے، اور چھوٹی جی بہن جی جی زینب مشتاق جی 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 تانیہ جی. کی میری بیٹی کی کلاس فیلو تھی. ہمارے گھر آنا ہوں، جانا ساری فیملی کا، پر جی بہت جی. ہی دکھ ہوا، بہت ہی. مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ 52 بھی کیا ایج ہے، کوئی نہیں کوئی جی، ایج نہیں ہے. بالکل بالکل کوئی اور ایج. یقین جانیں کہ مطلب 50 تو ایسی ہو جاتی ہے، وہ ہم بچوں سے ذرا تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، جب ہمیں تھوڑا سا سمجھ آتا ہے ہاں یار اب تھوڑا سا اسپیس، اور وہ جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے. تو وہ اب آپ دیکھیں نا کہ کیا اس نے ایک کتنا زبردست انسٹیٹیوٹ بنایا اور سب کچھ بنایا. مجھے سوری اس لیے آج یاد آیا کیونکہ میں آج انہیں کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی میں تصویر دیکھ رہی تھی، اور میں دیکھ رہی تھی کہ دیکھیں کس طرح پرسنالٹیز جاتی ہیں. اور لوگ سوچتے ہیں شاید ہم نے اسی دنیا میں یہیں پہ لگے رہ جانا ہے، بیٹھے رہ جانا ہے. جانا تو اللہ بالکل. ہی کے پاس ہے، اسی لیے کہتے ہیں الیہ ترجعون، اپنے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی ہم نے اللہ ہی کو حساب دینا ہے. ہم نے اپنے زندگی کا جو ٹیسٹ ہے، جو ہم نے زندگی میں جو کام کیے ہیں، وہ اللہ ہی کو جواب دینے ہیں ان تمام چیزوں کے. بالکل آیت نمبر کنسیڈر. 21. یہی سوچ سوچ کے طبیعت پریشان ہوتی کہ کل کس نے دیکھا. بالکل جی بالکل. اللہ ہر ایک پہ تو میں رحم ایک کرے. جگہ تو پڑھ رہی تھی کہ آپ سب کی بھی نظروں سے ایسی چیزیں گزرتی ہوں گی کہ اگر یہ اس وقت 2025 ہے، جی اور اگر اس میں اگر ہم 50 سال چلیں اور ڈال دیں، 100 سال بھی نہیں ہم ڈالتے، 75 کر لیں، 2075 میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم یہاں زندہ ہوں گے. اور پھر دوسری بات یہ کہ جس گھروں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جن چیزوں پہ ہم بہت مان کرتے ہیں، اس پتہ نہیں اسٹیٹس پہ، کس کے اور وہ استعمال میں ہوں گے، کون کسی کے استعمال میں ہوں گے، اور پتہ نہیں وہ کیا کریں گے. آج کون ہم بھی ہوں چیزوں گے. کو، کپڑوں کے بارے میں کتنے پرٹیکولر ہیں کہ بالکل. یہ باجی سے میرے سے کہیں گے باجی شکون اس کو ہاتھ سے دھونا، اس کو یوں کرنا، اس کو ایسے ہینگ کرنا. تو اتنے ہم پرٹیکولر ہیں. اور آپ یقین جانے آنکھیں بند ہونی ہے، ہمارے ان کپڑوں کو، ہماری ان بلونگنگز کو ہمارے ہی اپنے بچوں نے ایسے بوری میں مانگنا ہے اور آگے پھینک دینا ہے. بالکل بالکل بالکل. دیکھنا تک نہیں. وہ ایک زمانے میں نا ہم پھر بھی اچھے تھے، جیسے میں آج بھی میری امی کا ایک سوٹ ہے، ایک زمانے میں کبھی فٹ آ جاتا تھا، میں بڑے پیار سے امی کا لے کر آئی. تو اب تو ہمارے بچوں کو ہمارے کپڑوں سے وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ نہیں لگتا یہ تو کیا آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں پہنتی ہیں. بالکل تو بالکل. وہ یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ ہماری کوئی چیز ایز اے تبرک یا ایز اے نشانی کچھ رکھ ہی لیں. نہ نہ بالکل بھی جی. نہیں. تو وہ انہوں نے تو ساری چیزیں تھرو اوے کر دینی ہے. ہاں، تو وہ بس زندگی میں سوچیں کہ لیس کلس جو ہے نا اپنا کلٹر کرے. میں تو خود سمجھ نہیں آتی، اتنا گھر میرا بھی بھرا ہوا ہے. اللہ معاف، اللہ معاف اللہ کرے. بالکل لیس جی. از مور. اور بہت. ہمیں اللہ تعالیٰ وہ ڈی کلٹر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے. آیت نمبر نیکسٹ ہے، والا اور نہیں، یملیکو، یملیکو اختیار رکھتے ہیں، الذین وہ لوگ جو یدعون جو پکارتے ہیں، من دونه ہی اس کے سوا، شفاعت اردو میں بھی شفاعت سفارش، الا مگر من جس نے یا جنہوں نے شاہدہ گواہی دی، بالحق کی حق کی، وہم اور وہ یعلمون وہ علم رکھتے ہیں.
آیت نمبر 86 کا با محاورہ، اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دے وہ سفارش کر سکتے ہیں۔ اب آیت نمبر 86 میں اس آیت کا مفہوم مولانا مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ لوگوں نے دنیا میں جن جن کو معبود بنا رکھا ہے وہ سب اللہ کے حضور سفارش کرنے والے نہیں ہیں، ان میں سے جو گمراہ اور بد راہ ہیں وہ خود وہاں مجرم کی حیثیت سے پیش ہوں گے، البتہ وہ لوگ ضرور دوسروں کی شفاعت کرنے کے قابل ہوں گے جنہوں نے علم کے ساتھ حق کی شہادت دی تھی۔ تو یہاں پہ ایک سفارش کا قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ سفارش کی اجازت کیسے لوگوں کو ہوگی اور کن کے حق میں ہوگی، یعنی ایسے معبود جن کو لوگوں نے معبود قرار دیا حالانکہ معبود نہیں تھے تو کیسے سفارش کر سکیں گے؟ جیسے لوگ آئیڈل ورشپ کرتے ہیں، سورج چاند کو کرتے ہیں، تو کیا بتائیں یہ ان کے نفع نقصان کو کچھ دور کر سکتے ہیں؟ سب چیزیں اللہ کی مخلوق اور مملوک ہیں، اور جو دوسروں کے نفع نقصان تو کجا اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھ سکتی۔ چاند سورج جن کو یہ لوگ مانگ رہے ہیں، یہ ناگ دیوتا جس کو یہ مانگتے ہیں، وہ اپنی جان نہیں بچا سکتا، وہ اپنا نہیں کچھ کر سکتا، اگر اس کو کوئی پکڑ لے تو وہ اور کسی کو کیا بچائیں گے؟ تو یہاں بات کی جا رہی ہے کہ جیسے اسی طرح جو ڈفرینٹ ریلیجنز ہیں وہ کہتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عزیر علیہ السلام ہے، یا فرشتے ہیں، یا کچھ بزرگ ہیں جنہیں لوگوں نے الوہیت کا مقام دے رکھا ہے، مگر وہ خود ساری زندگی ساری عمر شرک سے منع کرتے رہے اور کلمہ حق یعنی کہ توحید کے علم بردار رہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ سفارش کرنے کی اجازت دے گا، مگر ان لوگوں کی نہیں جنہوں نے انہیں معبود بنا رکھا تھا، بلکہ صرف ان گناہگاروں کے حق میں سفارش کر سکیں گے جنہوں نے کلمہ حق یعنی کہ توحید کی علم و یقین کے ساتھ شہادت دی ہوگی اور ان سے کچھ گناہ بھی سرزد ہو گئے ہوں گے۔ اور پھر ضمناً اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گواہی وہی معتبر ہو سکتی جس کی بنیاد علم اور یقین پہ ہو، اور مشرک جو اپنے معبودوں کے معبود ہونے کی گواہی دیتے ہیں، چونکہ اس گواہی کی بنیاد پہ نہ علم ہے نہ یقین ہے بلکہ ان کا صرف وہم ہے، قیاس ہے، خیال ہے، تو لہٰذا ان معبودوں کے حق میں ان کی گواہی جو ہے مردود ہے، مقبول نہیں ہے، اور دنیا میں تو وہ ایسی گواہی دے رہے ہیں مگر آخرت میں ایسی گواہی نہیں چلے، یعنی کہ دنیا میں تو آپ ایک دوسرے کو غلط گواہیاں شہادتیں دے کے چھڑا لیتے ہیں، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کا جو کورٹ سسٹم ہے باقاعدہ، جس طرح آپ یہاں پہ آپ کا کورٹ لگتا ہے، ہیئرنگ ہوتی ہے، باقاعدہ جج بیٹھا ہوتا ہے، آپ کا ایک وکیل، آپ کے ایک ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے، ایک اپوزٹ ہوتا ہے، یہ سارے بیٹھ کر آپ کا فیصلہ کرتے ہیں، تو اسی طرح آپ کا ہر کیس، ہر معاملہ اللہ کے سامنے، اللہ جج ہوں گے، اللہ کے سامنے عدالت میں جائیں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، ہاں جو دنیا میں جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹ بولے گا بڑے مزے مزے سے، نہیں اللہ میں نے یہ کام نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ گواہی کے طور پہ وہ جگہ، آپ کے اپنے باڈی پارٹس، آپ کے اپنے آرگنز، وہ جگہ ہر چیز گواہی دے گی کہ ہاں یہ بندہ، پاؤں ہاتھ دیں گے، ہاں یہ بندہ چل کے یہاں پہ گیا تھا، اس نے منہ زبان کہے گی کہ اس نے زبان سے یہ ایک بات کہی تھی، آنکھیں کہیں گی اس نے یہ دیکھا تھا، وہ جگہ اٹھ کر بولے گی ہاں یہ اس جگہ کے اوپر میرے کام یہ ہوا تھا، ہر چیز وہاں پہ گواہی۔ اتنی زبردست اللہ کا عدل کا بہترین نظام ہے جس میں کسی طرح کی لوپ ہول ہے ہی نہیں۔ پھر ہم کس چیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ سفارش سے ہم چھٹ جائیں گے؟ سفارش ہے ہم نیک لوگوں کو، جیسے میں آپ سے کہتی ہوں پلیز میرے اور میرے بچوں کے حق میں دعا کریں، یہ ایک ہے، آپ مجھے کہیں میں آپ کو ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ کیا پتا کوئی پیاری گھڑی ہو اور بات قبول کر لے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ عملوں کا دار و مدار آپ کی نیتوں پہ ہے، اور پھر آپ کے اعمال صالحہ پہ ہے۔ اگر آپ نے کچھ صالحہ پریکٹیکلی کیا ہی نہیں، اور پھر کیا سوچتے ہیں کہ آپ سفارش کر کے، یا جن کو سو کالڈ آپ نے جن کے ہاتھوں پہ بیعت لے لیے ہیں، جن کو آپ خدا سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں آپ کو چھڑا لیں گے؟ یہاں پہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان بھی کہے گا میں نے تمہیں کب کہا تھا، وہ بھی بالکل یو ٹرن لے لے گا، کہے گا میں تو تیری بات تو سنتا رہا ہوں، شیطان کو کہیں گے، کہے گا میں نے کب کہا تھا، تم نے اپنی مرضی سے کی تھی، میں نے تمہیں صرف سجھایا تھا، تم میں نے اٹریکشن دکھائی تھی غلط کاموں میں، اب تم انوالو ہو گئے تو مجھے کیوں بلیم کر سکتے ہو؟ وہ بالکل بری زما ہو کے بیٹھ جائے گا، کیونکہ اس نے تو جانا ہی جہنم میں، لیکن اس کا چیلنج ہے کہ وہ
تمام لوگوں کو برائی میں انوالو کر کے سب کو جہنم میں گھسیٹے گا. اللہم اعنی سالک جنت الفردوس، اللہم اجرنا من النار. آیت نمبر 87. ولا ان، اور اگر سألتاہم، سوال سے ہے سألتاہم، تو ان سے پوچھے، من، کس نے، خلقہم، خلق کیا ہم ان کو، لا یقولن، لا البتہ، یہ وہ قول کہیں گے، تو وہ کہیں گے اللہ، اللہ نے، فانا، پھر کہاں، یؤفکون، یؤفکون پہلے بھی لفظ آیا ہوا ہے، یؤفکون ہوتا ہے وہ بہکے جاتے ہیں، با محاورہ. آیت نمبر 87. اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں گے اللہ نے، پھر یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں، یعنی کہ مقدمے کا اقرار کرتے ہیں مگر اس کے منطقی نتیجے کا انکار کر دیتے ہیں. اصل میں سوال یوں بنتا ہے کہ تمہارے بتوں نے نہ تمہیں پیدا کیا، نہ تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں، پھر وہ تمہارے عبادت کے حقدار کیسے بن گئے؟ یہ دھوکہ تمہیں کہاں سے لگ جاتا ہے کہ تمہیں پیدا کرنے والا اور تمہاری حاجات پوری کرنے والا تو اللہ ہے، اللہ ہو، اور پرستش تم اللہ کی بجائے دوسروں کی کرنے لگو. کتنی خوبصورت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لاجک دی تھی کہ جب انہوں نے لمبا واقعہ کٹ ان شارٹ، جب انہوں نے بتوں کو جب ان کے خاندان کے لوگ ایک میلے میں گئے تو پیچھے سے انہوں نے بتوں کو ساروں کو توڑ کر اور کلہاڑا بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دیا. اور وہ جب ان کے باقی فیملی والے آئے تو انہوں نے کہا، ان کی قوم کے لوگ آئے، او وہ یہ کس نے بتوں کو مار دیا ہے، ہمارے خداؤں کو کس نے مارا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے معصومیت سے پوچھا، اچھا اگر یہ بولتے ہوتے تو ان بتوں سے پوچھ لو، یا اچھا یہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے، یعنی کہ اگر یہ ان کو مارا گیا تو یہ اپنا ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو تمہارا ڈیفینڈ کیا کریں گے؟ اچھا یہ کلہاڑا تو یہ بڑے والے بت کے ہاتھ میں، چلے اسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا تھا اور کس نے مارا تھا، یا آپ نے تو نہیں مارا تھا، کلہاڑا آپ کے ہاتھ میں. تو آئی مین کہ کتنی لاجکلی بات سمجھائی کہ جن بتوں کی تم پرستش کرے وہ تو اپنے آپ کو نقصان، ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو وہ مکھی نہیں بھگا سکتے، تو وہ آپ کو کیا حاجات یا آپ کے نفع نقصان کو کیا پورا کریں گے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ، تم کہاں بہکے جا رہے ہو. آیت نمبر 88. وَقِيلِهِ، وَقِيلِهِ، قسم ہے. اب وہاں پہ یہاں پہ جو واو ہے، ایک تو واو کا مطلب ہوتا ہے اور ایک واو جو ہوتی ہے کانٹیکس کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں، وا یہاں پہ لکھا ہے وا، یہ ہے قسم. یہ قسم کے سینس میں آتا ہے. قیل قول سے ہے، اور ہی اس کے، قسم ہے اس کے کہنے کی، یا ربی، اے رب، انا، بے شک، ہاؤلائی، یہ، قومن لوگ، لا نہیں، یؤمنون ایمان لاتے. با محاورہ دیکھتے ہیں. اور بسا اوقات پیغمبر کہا کرتے ہیں کہ اے پروردگار یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے. ایسا وقت غالباً سب پیغمبروں پہ آتا ہے. آپ جتنی بھی پیغمبروں کی جتنی بھی قرآن میں ہم نے واقعات سنے، ہم نے دیکھا کہ سب پیغمبر اپنی قوم کو سمجھانے میں اپنی جان تک کھپا دیتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک سمجھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری دم تک لوگوں کو سمجھاتے رہے. پھر بھی اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پیغمبروں کی بات سمجھنے کے بجائے ان کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں. تو اس وقت پیغمبر ایسی قوم کے ایمان لانے سے سخت مایوس ہو جاتے ہیں اور ان کی زبان سے بے ساختہ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی مایوس ہو کر دعا کی تھی. ایکچولی مایوسی نہیں، غلط لفظ نہ کوئی لے لیں. نبی جو ہوئے وہ پاک ہوتے ہیں، وہ کسی کے بدخواہ نہیں ہوتے ہیں، اور اللہ پہ ان کا ٹوٹل یقین ہوتا ہے. لیکن انہوں نے یہ دعا کی تھی، یا اللہ اب ان کافروں میں سے کسی ایک کو زندہ نہ چھوڑ، کیونکہ ان بدبختوں کے ہاں جو اولاد ہوگی مجھے ان سے بھی ایمان لانے کی توقع نہیں رہی، اور ان کی اولاد بھی فاسق اور کافر ہی پیدا ہوگی. اور یہی صورتحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی مخلصانہ التجا اور درد بھری آواز کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کو خوب معلوم ہے یہ لوگ بہرحال نام ماننے کا تہیہ کر بیٹھے ہیں، لہٰذا اللہ اپنے رسول کی مدد ضرور کریں گے اور اپنی رحمت کو ان کو غالب اور اپنے کلمے کو سر بلند انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. آمین ثم آمین. جب بھی حق کی بات کی جائے، ایمان کی بات کی جائے، لوگ جو ہیں اس میں سے کجیاں ڈھونڈتے ہیں. اور مزے کی بات ہے تفسیر بھی وہ لوگ کرتے ہیں جن کو خود جو ہے اس کا فہم نہیں ہوتا. میں نام نہیں لینا چاہتی، وہ ایک سینیٹر تھیں یا کون تھیں، فوت ہو گئی ہیں، اور
انہوں نے اسی طرح حضرت عمر کے لاء کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے کوئی ایسی بات کی کہ وہ تو اس زمانے کی بات ہے نا، اب تو آج کل کا مطلب فہم ہی نہیں تھا اور ایسی بات کہہ جانا. تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور قرآن کے ساتھ جوڑے. اور یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی اللہ کی، اس کے رسول کی، اسلام کے احکامات کی بات کی جاتی ہے، ڈیفینیٹلی آزمائش بھی آتی ہے، ڈیفینیٹلی اس انسان کو تنگ بھی کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ قسم کہہ رہے ہیں کہ کہ یہاں پہ اب یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی اگر بات کی جائے تو وہ یہ تھا کہ ان کو یہ تھا کہ ان کی جو اگلی قوم ہے یہ خود فاسق ہے، تو ان کی اگلی قوم کیا ہوگی. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں یہاں پہ، پھر مجھے خاص طور پہ مجھے دعا سب کے لیے ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں جو زوج، بیٹے یا بیٹیاں، داماد یا بہوؤں کی شکلوں میں اللہ تعالیٰ نیک آئیں، کیونکہ انہوں نے نیکسٹ جنریشن چلانی ہے. اگر یہی بھٹکے ہوئے ہوں گے تو اپنی جنریشن کو کیا تعلیم دیں گے؟ جو خود نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، جو خود اسلام کے اوپر عمل نہیں کر رہے، ان کی اپنی جنریشنز وہ کہاں جائیں گی؟ تو بہرحال اللہ سے بہت دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری پروگنی کو، ہماری جنریشنز کو اللہ تعالیٰ دل سے مسلمان کرے، ہم آمین سب کو ہدایت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آمین آمین. آیت نمبر 89. فصفا، بڑا پیارا لفظ ہے. فا پس اور آگے ہے درگزر کرو، فورگیو کرو، انہم ان سے، وقل کہو سلام سلام، فسوفا پس ان قریب، یعلمون وہ جان لیں گے. با محاورہ آیت نمبر 89. تو ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو، ان کو ان قریب انجام معلوم ہو جائے گا. اب یہاں جو بات ہے، جیسے ہم نے پہلی بھی ایک لفظ یہاں پیچھے پڑا تھا کہ اگنور کرو ان کو، یہاں کہا گیا فارگیٹ کرو ان کو. پیچھے کا پڑا نا ہم نے فزر ہوں، تو بس چھوڑ دو ان کو، یہ خوضو وہ بحثیں کر رہے ہیں. اب یہ آیت ختم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر یہی کہہ رہے ہیں، سورت ختم کر رہے ہیں فصفا، بس درگزر کرو اور سلام کرو. اب کہا جا رہا ہے وہی بات جیسے میں نے بتائی کہ ہاتھی اگر پیڑ پہ چڑھا تو اس کو چڑھا ہی رہنے دیں، کہ کچھ لوگ اتنے سخت ہوتے ہیں، کچھ کی کچھ دلیل دیتے ہیں، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، غفلت میں زندگی گزار دیتے ہیں. اور اچھا جی، یہاں سوری جو 88 میں وا کا آپ کو سمجھ آ گئی، جو قسم ہے، یہ جو واؤ زبر وا سے مراد قسم ہے، اور قیلی ہی کی جو ضمیر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو 89 میں ہے، اب یہاں پہ جو سلام کی جا رہی ہے کہ ان کو سلام کرے، تو یہ سلام دراصل ترک ملاقات کا سلام ہے، جو کسی کی شرارتوں اور حرکتوں سے تنگ آ کے کہا جاتا ہے کہ بھی سلام ہے بھی تم کہ تم اپنے حال میں مگن رہو، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. یعنی آپ کافروں سے، ان کی کج بحثیوں سے درگزیز کیجئے، ان کے آرگومنٹ سے. وہ وقت بس آنے والا ہے جب ساری حقیقت کھل کر ان کے سامنے آئے گی. چنانچہ اس حقیقت کا بہت حد تک تو ان مشرکوں کو دنیا میں ہی پتہ چل گیا تھا، اور پورا پتہ جو ہے وہ آخرت میں چلے گا. اس قرآن سے جڑیں گے تو اور مزید پتہ چلے گا. وہ کہتے ہیں نا اللہ gives and forgives, men get and forget. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے اصولوں پہ چلنے والا بنائے، ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ فصفح، فارگیو کر لو، منہ پھیر لو ان سے، سلام کہو. یعنی کہ اگر آپ کے پاس وہ بحث مباحثے کر رہے ہیں، یہ ایک میں نے جیسے کہا نا کہ قرآن کو آپ پڑھیں، آپ یہ اینٹی ڈپریشن ہے، اینٹی انزائٹی ہے، یہ ہمیں ریمیڈیز بتاتی ہے، ہاؤ ٹو بی ریلیکس، ہاؤ ٹو بی کول ڈاؤن. تو یہاں پہ وہ کول ڈاؤن آپ بتا رہی ہے کہ کچھ لوگ آپ سے بحث کر رہے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ ان کو فارگیو کریں، اگنور کریں، اور پھر ان کی سلامتی، ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگیں. اور جیسے میں نے بتایا یہاں پہ جو سلام ہے وہ سلام ترک ملاقات کا سلام ہے، کہ اٹس اوکے، ٹھیک ہے جی، ہاتھی درخت پہ چڑھا، اوکے جی، پر چڑھا ہوا ہے، چڑھا رہنے دیں، بڑا پیارا لگ رہا ہے اوپر بیٹھا ہوا. تو فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے. وہ کب جان لیں گے؟ وہ جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا ڈے آف ججمنٹ والے دن، وہ ملاقات کے دن کا. یہاں پہ ہم پھر دعا مانگتے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.